लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। हज़रत यूसुफ के किस्से में हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम पे जो वक्त आ रहा था, जो मुश्किल आ रहा था, ये उनकी अपनी औलाद से था। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझना, क्योंकि आप देखिए मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उनकी किरदार क्या था। और जो दो मतलब जो छोटे वाले भाई थे, जो सुतेले भाई थे, उनके साथ उनका रवैया क्यों ऐसे हो जाता था, हसद क्यों पैदा होता है। और हसद अगर होता है तो वो किस गहराई तक, कितनी निचाई तक बंदे को ले जाता है। और फिर उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उनकी तो वो औलाद थी। तो हम कई दफ़ा ये होता है ना कि हमारे ज़हन में भी ये आता है कि वो तो नबी थे, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब, और इधर हज़रत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं, और फिर इतनी मुश्किलें कि आप देखिए कहाँ कुएं में फेंकना, वहाँ से निकलना तो मिस्र के बाज़ार में बिकना, वहाँ से फिर जाके जिसके घर में जा रहे हैं वो औरत का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो कैद में चले जाना, और फिर जाके आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी उनको अरूज दिया। हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही इंशाल्लाह आज की क्लास में हमने सीखना है कि किस तरह से हमने तवक्कल करना है और किस लेवल का तवक्कल करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इस सारे किस्से को इल्म वालों के साथ बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, जिसकी वजह से वो सब्र कर सके। वो इल्म की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो कैसे फिर अरूज पे पहुँचे और कैसे उनके बच्चे कामयाब हुए दुनिया में। तो आज इंशाअल्लाह हम यही देखेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हदीस से, और देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या सबक मिलता है। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिफरेंट हदीस में पढ़ा है और सुना भी है, और हम करते भी हैं कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, फिर फूक फूक करके जहाँ तक हमारा हाथ जाता है हम उसको फेरते हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम सारी करते होंगे। अब ये सही मुस्लिम की हदीस थी, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जो मुस्लिम एंड बुखारी में है। और सही बुखारी की है 6320, और मुस्लिम की हदीस है 2714 कि वह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा अहदुकुम कि जब तुम में से कोई एक इला फराशिही अपने बिस्तर पर करार पकड़ता है, कि जब हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं ना, तो उस वक़्त हमने क्या करना है, तो वो अपने बिस्तर को तहमत के किनारे के साथ, जैसे हम ख़वातीन हैं तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास दुपट्टा है या फिर कोई भी कपड़ा लेके तो आप बिस्तर को झाड़ लें, ये ज़रूरी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत की है, तलकीन की है। अब देखिए कई दफ़ा बिस्तर बिछा होता है, अल्लाह ना करे ऊपर से छिपकली गिर सकती है, राइट, या फिर मकड़ी होती है ना, वो भी बड़ी, कई दफ़ा मकड़ी जो होती है वो भी बहुत बुरी वाली होती हैं, या कोई चूंटी आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आती है। तो बिस्तर पर जाने से पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया कि झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसकी बेखबरी में क्या चीज़ उस पर आ गई है, राइट। तो नंबर 1 ये कि आप बिस्तर झाड़ के फिर आपने बिस्तर पर जाना है, और फिर वहाँ पे पहले ये दुआ पढ़नी है। आप देखिए इतनी प्यारी दुआ है, बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी, ए मेरे परवरदिगार तेरे नाम के साथ मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा है। कितनी प्यारी बात है ना। तो और हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हम लगा देते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी इजाज़त थी तो मैंने ये किया कि बिस्मिका रब्बी, कि आप ए अल्लाह तेरे नाम के साथ वदअतु जंबी, मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा, वबिका अरफ़ाउहु, और तेरी ही मर्जी से मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा, मतलब मैं सुबह उठूंगा। और इन अमसकता नफ्सी, अगर तूने मेरी जान को, मेरी रूह को अपने पास रख लिया, इन अमसकता, अगर तूने कब्ज कर लिया, नफ्सी मेरी रूह को, फर हम तो अल्लाह उस पर रहम करना। अब देखिए कितनी दफ़ा ये होता है कि
ہم سنتے ہیں نا کہ سوئے سوئے بندہ فوت ہو گیا، کبھی موقع ہی نہیں ملتا بندے کو کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے یا آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توبہ استغفار کر لے یا کچھ کہہ دے. تو دیکھیں سونے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ ان امسکتا نفسی فرحمہا، اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روک لیا اپنے پاس تو اس پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا، میں صبح اٹھ گیا، فَحْفَظْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا. کتنی مکمل دعا ہے نا. اور حفاظت بھی کیسی مانگتے ہیں کہ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ ایسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا جب میں سو کے اٹھوں نا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور نیک بندوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو دعا کیا کریں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز میں بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان پہ کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، کیا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لینا. آمین ثم آمین. بہت پیاری دعا ہے، تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی دعا جیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اچھا، اکثر میں آپ کی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پلیز جو دعا کر رہی ہیں وہ ہمیں پوسٹ کر دیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹی ویڈیو بنا دوں گی. اور آپ میں سے یوزلی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دعا ہوتی ہے، اگر ہے تو آپ پلیز پوسٹ کر دیں ساتھ، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ. میں ساتھ ساتھ نام دیکھ رہی ہوں میرے کون سے اسٹوڈنٹ ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نام یاد رہتے ہیں. بس جی ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جی سورہ یوسف، جس کی ہم کریں گے آیت نمبر 68 انشاءاللہ. 68 سے پہلے جو 67 آیا کی آدھا پارٹ رہ گیا تھا اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالا، اور کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، کہ نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، کہ ایک دروازے سے، وادخلو من باب متفرقہ، تو ڈیفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر دی تھی. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ، اور نہیں میں بچا سکتا، عَنْكُمْ تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں یا اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے نا وہ تو اللہ ہی کا چلے گا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی پیاری دعا سکھائی تھی کہ حکم جو ہے نا، فیصلہ، یہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ، وہ ہو کے رہنے والا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ اگر تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوگا تو پھر ہو گیا. تو اس سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیں. دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو تقدیر سے بھی لڑ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اپنے دائیں بائیں کسی حال میں بھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ دیکھیے کہ عادت بنا لیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا پھر آپ وہ پڑھ لیتے کوئی بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنی دعا جو بھی آپ کی حاجت ہوتی ہے، جو اس دن میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے آپ وہ مانگے. لیکن اس کے بعد پھر سے آپ اپنا بیس سٹارٹ کر دیں. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم گھر میں صفائی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جاب پہ بھی اگر کتنے بھی مصروف ہیں، لیکن زبان تو ہماری خالی رہتی ہے نا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جو دعا
دعا ہے نا وہ تقدیر سے بھی لڑ لیتی ہے، وہ ہر چیز میں ہمارے کام آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو یہ غور کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات ہے نا ان میں ہم تھوڑا سا کمی کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا نماز کے بعد 33 ٹائمز ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ کر لیا تھا، تو بس اس کے بعد اٹھے تو کچھ بھی کر لیا۔ لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو انسان ہوتا ہے نا اس کا مقام ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج پڑھیں گے ہم درجات کے بارے میں بھی۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی تھی، اللہم انی امتک و بنتو امتک و بنتو عبدک، یہ اصل میں دعا جو ہے نا وہ ہے اللہم انی عبدو کا، لیکن کیونکہ عورت کے لیے ہوتی ہے تو میں نے آمتو عبدو سے آمتو کا کر دیا ہے اس کو۔ تو اے اللہ دیکھیں کتنا ایسا لگتا ہے کہ سبمیشن کی انتہا نہیں ہو جاتی کہ اللہ میں تیری بندی، میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، مطلب پوری طرح سے ایسے حاضر ہو کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر وہ کہتے ہیں ناصیاتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے نا، پیشانی یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، سوچ ساری یہاں پہ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فیہا حکمک، یا اللہ میرے بارے میں جو تیرا حکم ہے نا وہ جاری ہے، عدل فیہا قضاؤک، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسألک بکل اسم ہو لک، دیکھیے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یا حیو یا قیوم کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ اس میں اعظم میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ دیکھیں اتنا پیارا کہ اسألک بکل اسم ہو لک، کہ جتنے تیرے نام ہیں مجھے نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا تو علم ہی اتنا محدود ہے کہ میں اتنے ہی جانتی ہوں کہ تیرے یہ نام ہے، جتنے تیرے نام تو نے اپنی صفات اپنے لیے رکھی ہیں ان کے ذریعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے دعا مانگتی ہوں۔ اور پھر آگے یہ دعا بہت پیاری ہے انشاءاللہ، یہ بھی میں آپ کو چھوٹی والی میں کر دوں گی کیونکہ کلاس میں وہ پھر ابھی اتنا ہی تھا کہ ان الحکم الا اللہ، کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا پارٹ آپ کو سنایا ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، تو جو توکل کرنے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ اور توکل کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی پیاری یہ آیا ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ توکل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر توکل کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ پہ توکل اور ہم نے کس پہ کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس کر دیے، وہ کر دے گا کام۔ ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے، تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے، اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں سوری۔ یہ ہے توکل اللہ پہ، اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا آپ نے کام پورا کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ
اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد؟ اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں، ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے. اب دوسری اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمَّا دَاخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے. اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تم سوچو گے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں. اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے اس کے باپ نے ان کو کہا تھا وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے. ماں کانا کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا عنہم انہیں من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز. اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی. اب یہ پتہ یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویسچن جو ہوتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی. اس طرح کے کویسچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے. ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی فی نفسی جو جی میں آئی یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا جو ان کے بچوں نے پوری کر لی. اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ. تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا رائٹ پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا. کون؟ یعقوب علیہ السلام. لما، وجہ اس کی جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی اسباب کر لو تو اسباب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو اللہ کام کر دے گا تو پھر ٹھیک ہے. اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اسباب کر لیے بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے. اب آپ ایک چیز کو اور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی
ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی. جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں, ہر ایک کی آزمائش فرق تھی, ہر ایک پہ جو پرابلمس ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی, کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا. اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں, تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے, پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچ جائیں گے, تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا. تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے, برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا, وہ بھی برائی ہے. اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے, اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے, اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اکثر ہمارے ذہن میں نا جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے, اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں, تو بہت ہی, وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا, لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے. اور ایک طرف پروٹیکشن ہے لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے, رائٹ. تو ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے, اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایک ایک چیز کہ دیکھو ایسے نہ کرنا, دیکھو ایسے نہ کرنا, یہ چیز جو ہے یہ تمہیں تکلیف دے گی, یہ چیز تمہیں تکلیف دے گی. کچھ ہی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بیسیکلی ہمارے نفس کی جو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے, ان کی اس جگہ پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے حق مارو گے, حق مارنا کیا ہے کہ اگر کسی کے, دیکھو ہمارے بہن بھائی, اب یہاں تو سارے بھائیوں کا قصہ ہو رہا ہے نا, جو سگے بھائی ہیں اور جو ستیلے بھائی ہیں, بیسیکلی تو باپ تو ایک ہی ہے. اور وہاں پہ جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. اب کیا کنویں میں پھینک دیا, اب یہاں پہ نظر کی انہوں نے تو کر لیا, پروٹیکشن کر لی, ان پہ کوئی پرابلم نہیں آئی, لیکن وہ جو چیز کی تھی وہ سامنے بھی آنی تھی نا, تو وہ چیز ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس اینگل سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ گزارنے کی عقل آ جائے, ہمیں وہ فہم عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, اس کی تفسیر نا شاہ عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے. میں نے جب ان کی تفسیر پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ میں وہی آپ کے سامنے رکھوں, اور اسی پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا تھا اسی طرح سے وہ بچے داخل ہوئے, اگرچہ ٹو نہ لگی, مطلب یہ کہ ان پہ نظر کے برے اثرات نہ پڑے, لیکن تقدیر اور طرف سے آ گئی. اللہ اکبر, اور تقدیر اور طرف سے آ گئی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا, اور علم کیا مطلب اس کا کیا ریلیشن تھا اس بات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ علم والے جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اور وہ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں, اور وہ اسباب کا بھی بچاؤ, اسباب سے بھی بچاؤ اپنا کرتے ہیں. اچھا, اسباب کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں. اب یہ بڑے غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ اسباب آپ نے کیے, اس کے باوجود اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں, اس پر صبر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق کر لیا تھا, اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بے علم جو ہے نا, جو بے دین ہے, بے علم ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. مطلب کیا کہ اب اگر فار ایگزامپل اکثر آپ دیکھیں ایسے ہمارا ہوتا ہے حال کہ اسباب تو ہم نے پورے کر لیے, رائٹ, وہ ساری چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے کر لی, لیکن اللہ پہ توکل جو تھا نا وہ نہیں کیا. اب وہ اسباب پہ توکل کر لیا. جیسے فار ایگزامپل ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم دوائی کھاتے ہیں, تو ہمارا پورا توکل کس کے اوپر, دوائی کھائی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں, یہ دوائی میں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی, فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. اس سے اگلی سوچ جو ہے نا کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ دوائی تبھی میرے اوپر کام کرے گی جب میرے اللہ اس میں شفا ڈال دیں گے.
ادروائز یہ دعا ہی نہیں کام کر سکتی. تو یہ تھاٹ کریٹ کرنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب جو میں مکمل کر رہی ہوں تو پھر میں نے توکل بھی اللہ پہ کرنا ہے. تو بے عقل جو لوگ ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. اچھا، اور بعض لوگ آپ دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ وہ توکل تو اتنا سٹرونگ ان کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ نہیں کرنا ہے، ہم نے تو کچھ، پھر وہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ اسباب زیرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعائیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر دیں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں گے. لیکن ایک جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس سے علیحدہ کچھ نہیں ہونا. آپ کتنی بھی دعائیں کرنے بیٹھ جائیں اور آپ اسباب نہیں کریں گے تو تب بھی چیز نہیں ہونی ہے. اور یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تھی نا کہ ایک صحابی تھے، وہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری جو تھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ آیا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ پہ توکل، اس کو پہلے جا کے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اتنی زبردست بات تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو، پودا جیسے چھوٹا سا لگاتے پودا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اس کو لگائے اور پھر مرے. مطلب یہ کہ جو کام کرنا ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر دے، کیونکہ درخت بھی تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بھی بہت وہ تسلی ملتی ہے بیسیکلی، اور ایک اینگل ہمارے دماغ کا کھلتا ہے کہ ہاں واقعی توکل تو اس لیول پہ کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو. ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد میں بھی اٹھی تھی، آج میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا، سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وحی آ گئی تھی نا، تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا، نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ اتنا بڑا کا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نکلے یہاں سے. انہوں نے جب تک وحی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی، ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے. تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے، وہ بھی لے کے گئے. اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا، وہ گھر میں تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے، اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے. تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کدھر ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ. تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت اسما نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی، کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے، اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ، مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا تو کہتے ہیں اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا، نکلو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے. 29 پارہ میں
سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے، نہر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے، تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے، تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے، تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا۔ اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوریتھنگ از فائن، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا، تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سراب کرے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے، اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈیفرنٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الیہ اپنے پاس، اخاہو اپنے بھائی کو۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا۔ اور پھر جب وہ اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے، قولا کہا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا انی کہ بے شک میں، انا اخوکا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ اب ان سے بھی خار کھاتے تھے، تو مطلب ان کا کوئی اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اب دیکھیے آگے بیچ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر یہ ہوا، یہ واقعہ پھر اس کے بعد جب وہ جانے کے قریب آتے ہیں، وہ سارا سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کہ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، پھر جب تیار کر دیا انہیں، بِجِهَازِهِمْ سامان ان کا، جَعَلَ السَّقَایَةَ، تو ان کا پیالہ جو بادشاہ کا پیالہ تھا نا وہ رکھ دیا، فی رحلی اخیہی اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر، اچھا ثم جو ہوتا ہے نا، ثم آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب چیز ہوتی ہے، فا جب ہم بولتے ہیں نا، فا کہتے ہیں فوراً ہی، جیسے ابھی کوئی چیز ہوئی تھی تو فوراً ہی کوئی چیز ہو جائے، ثم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ قافلہ تھوڑا آگے گیا ہوگا تو یہ تب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ثم اذن، پھر پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، کہ البتہ تم چور ہو۔ تو اب جیسے یہ آگے گئے تو پیچھے سے قافلے والے کون تھے؟ یہ جو وہاں پہ تھے نا یوسف علیہ السلام کے جو شاہی ورکرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کے جو کرندے تھے وہ ان کو جو مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پانی پلانے کا، کیونکہ وہ ایک ایسا برتن تھا جو ناپ بھی سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گھر میں چاول نکالتے ہیں یا کوئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایسا برتن ہوتا ہے جس میں پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور وہ
ناپنے کے بھی کام آتا ہے. تو اسی طرح کا کوئی برتن ہوگا، لیکن وہ بادشاہ کا برتن تھا، قیمتی تھا. تو اب یہاں پہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ اسباب بنا رہے ہیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب جو تھی اس کو تعبیر مکمل ہونی تھی. تو اس کو کہا پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو. قالو کہا، کس نے؟ وہ قافلے والے جیسے بھائی جو تھے نا، انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا، اور وہ سارے مڑے. اقبلو کہتے ہیں بالکل سامنے آنا، جیسے ہوتا ہے نا پورے مڑ کے سامنے ان کے آتے ہیں. علیہ، ان کی طرف. ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے. قالو کہا، مؤذن نے، پکارنے والے جو تھے ورکرز نے، نفقدو، کہ ہم گم پاتے ہیں سواع الملکی، کہ بادشاہ کا پیمانہ. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کے لیے لائے گا. مطلب اب یہ جو بندہ ہے نا، جو ورکر تھے جو پیچھے پیچھے آئے تھے، وہ اپنی طرف سے اب یہ کہتے ہیں کہ وَلِمَنْ جَاءَ، کہ جو لائے اسے، بِهِ اسے، حِمْلُ بَعِیرٍ، تو ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ جو ہے نا، وہ اس کو انعام کے طور پہ بیسیکلی، جیسے ہوتا ہے نا انعام کے طور پہ بندہ کہتا ہے اگر یہ چیز مل گئی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ دوں گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. کہ اب ضمانت دینا نا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا. جیسے اب ضمانت کا میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 وقت آئے تھے. جیسے ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حدیث ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. لیکن اس کے بعد دوسری احادیث ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں کہ یہ 3 زمانے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں نا شروع میں، تو بیسیکلی انکریج نہیں کیا گیا مسلمانوں کو اس وقت کہ وہ قرضہ لیں، اور کیونکہ قرضہ نہیں ادا کر سکیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے صبر کے ساتھ اس میں وقت گزارے. تو شروع میں اگر کوئی جنازہ ہوتا تھا تو رسول اللہ کو اگر یہ پتا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو وہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اچھا، اس کے کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو وہاں پہ اناؤنس ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کا جو قرض ہے کوئی اور معاف کر، مطلب اس کا کوئی قرض ضمانت دیتا ہے کہ وہ ادا کر دے، تو پھر اس کی نماز جنازہ اگر کوئی کہتا تھا ہاں تو پھر وہ پڑھا دیتے تھے. اچھا، تیسرا دور کیا آیا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب خیبر فتح ہوا تھا، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس کافی مال آ گیا تھا. تو پھر جنازہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے خاندان میں تقسیم ہوگی. تو یہ 3 دور مسلمانوں پہ ایسے آئے تھے. تو ضمانت کو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جیسے بیل دینا کسی کے بارے میں ہوتا ہے، اس طرح سے ہے. تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس زمانے میں، دیکھیں قحط تھا، غلہ تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک اونٹ کے بوجھ جتنا پھر ان کو غلہ ملے گا. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ قالو کہا، کس نے؟ بھائیوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد علمتم، کہ البتہ تم تو جانتے ہو، ما جینا، کہ نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض، کہ ہم فساد کرے زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. اب یہ کیسے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں کتنی عزت سے کتنی محبت سے رکھا تھا، تو ہم تو چور نہیں ہیں، تو تم ہم پہ ایسے کیوں الزام لگا رہے ہو. قالو کہا، کس نے؟ جو مؤذن تھا نا، جو پکارنے والے تھے، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اب دیکھیں یہ جملہ، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مصر کا قانون جو تھا وہ فرق تھا. اس کے لحاظ سے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ جس کا جو چور ہوگا وہی اس کا ضامن بھی وہی اس کا کیا کہتے ہیں، بدلہ بھی ہوگا. مطلب اگر جس کے پاس چوری ہوئی ہے تو جس کی پاس سے وہ سامان نکلے گا تو وہی بندہ اس کی جگہ پہ جائے گا، مطلب اس کا غلام بن جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات مجھے یہ لگی کہ جب اللہ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو پھر ساری قانون ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. کہ انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اچھا، انہی سے پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، قولو کہا، جزاؤہ، کہ اس کا بدلہ
من وجد فی رحلہ، جس کے پاس پایا جائے گا سامان، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہے۔ اب بنیامین جو تھے نا وہ سب سے چھوٹے تھے، تو اب ان کو وہاں پہ رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، کیونکہ جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق کسی طرح سے بھی اس کو حضرت یوسف اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا ان بھائیوں نے کہ ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور یہ ظالم جو ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ان کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فَبَدَعَ، تو پس شروع کیا بِأَوْعِيَاتِهِمْ قَبْلَ بِيَاعِ أَخِي، کہ اس کے تھیلوں کو دیکھنا پہلے، اس کے بھائی کے تھیلا دیکھنے سے پہلے، مینز کے جو سامان تھا نا اس کا چھوٹے بھائی سے پہلے وہ دوسرے بھائیوں کا چیکنگ انہوں نے کی، اس لیے کہ کوئی شک نہ ہو جائے۔ ثم استخرجها، پھر اس کو نکالا انہوں نے، من وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے تھیلے میں سے۔ آخر میں جب اس کا چیک کیا تو اس میں سے وہ جو بادشاہ کا تھا پیمانہ تھا وہ وہاں سے نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب پتہ ہے اتنے کویسچن آتے ہیں، ہائے حضرت یوسف نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ اسی طرح سے تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا، نہیں تھا وہ، لیاخذا، کہ وہ رکھتا، اخاہو، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، قانون میں بادشاہ کے، مطلب جو مصر کا قانون تھا اس کے مطابق، اللہ، مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تقدیر، کہ اللہ جب چاہے گا تو پھر ساری باتیں، سارے قانون سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے یہ قانون کتنا خوبصورت تھا ان کا، اور یہ پہلے نبیوں کی پہلی شریعتوں میں بھی یہی قانون تھا۔ اب یہاں پہ جو یہ انہوں نے کہا نا کہ جو چور ہے، آپ دیکھیے اگر پاکستان میں بھی ہمارے یہ قانون آ جائے تو کتنی آسانی ہو جائے نا، مجھے لگتا ہے چوری اس کے بعد کوئی کرے ہی نہ۔ اگر کوئی چور پکڑا جائے، جس کی چوری کیا اس کے گھر میں اس کو ملازم لگا دیں کہ چلو جی صفائیاں کرو اس گھر کی اور جا کے سارے کام کرو، تو سارے چور انسان کے بچے بن جائے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ الحمدللہ نماز تو ہم ساری پڑھتے ہیں نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ان میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، جو حق، جو پکے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ومغفرۃ، اور نہ صرف درجے ہیں بلکہ اللہ کی مغفرتیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ کا کریم رزق ہے ان کے لیے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عاملو، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں نا، عمل کے لحاظ سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھے پڑھا تھا نا، جنت کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی درجے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ منافقین جو ہے نا وہ درک میں ہوں گے، اور وہ درجہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اپنے بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں، آپ نے سورۃ البقرہ تم آلموسٹ، یہ تو شروع میں، پہلے ہی شروع میں آ جاتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ ظاہر یہ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمانوں والی حرکتیں ہی نہیں کرتا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ یہ بہت ڈر والی بات ہے، پڑھ کے دیکھیے گا شروع میں سورۃ البقرہ کی، آپ کو پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، اور 2 آیات میں کافر کا کہہ کے ختم کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور پھر آخر میں 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے ایک کے بعد ایک آیات میں بتایا کہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔
हमें पता होगा तो बचेंगे ना। और फिर इतनी प्यारी हदीस है इब्न माजा में, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक जन्नत में नेक लोगों के दर्जात बुलंद करता है। क्योंकि ये पता है मुझे हदीस इतनी प्यारी इसलिए लगी थी कि अक्सर ये होता है कि जब हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें बहुत लालच होती है इस बात की कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या करें, हम क्या पढ़ें उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनकी बख्शिश करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आसानियाँ करे, क्योंकि उनका तो अमल का दरवाज़ा बंद हो गया ना। तो ये हदीस आप याद कर लें और दूसरों को भी बताएं ताकि आसानियाँ हो जाएं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तो बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक लोगों के दर्जात बुलंद करता है। बंदा अर्ज करता है, ए अल्लाह ये दर्जा मुझे क्यों दिया गया? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तेरे बेटे के इस्तगफार करने की वजह से, तेरे बेटे के इस्तगफार करने की वजह से। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए भी इस्तगफार, हम तो यूजुअली अपने लिए ही होता है ना कि अच्छा सुबह इतनी दफ़ा कर लो, उस तरह से नमाज में कर लो। अब आपने क्या करना, अपने लिए भी पढ़ना है और अपने माँ बाप के लिए भी इस्तगफार करनी है और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश कर देना। या अल्लाह मेरे माँ बाप के लिए मैं पढ़ रही हूँ, उनके दर्जात बुलंद करना, उसका अजर उनको अता करना। आमीन सुम आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन, और ऊपर हर इल्म वाले के अलीम, एक खूब इल्म वाला, मतलब उससे बढ़ के इल्म वाला है। इल्म का तकब्बर जो होता है ना ये बहुत बुरा होता है, ख्वाह वो दुनियावी इल्म हो और ख्वाह वो दीनी इल्म हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस तकब्बर से बचाए। आमीन सुम आमीन। ऐसा हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, एक दफ़ा कहते हैं कि वो बनी इसराइल के एक जमात में तशरीफ़ ले गए, तो एक शख्स ने उनसे पूछा कि मूसा क्या किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं जो इस ज़मीन में आपसे ज़्यादा इल्म वाला है? ये सही बुखारी की हदीस है 3400। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की और उनको कहा कि ए मूसा, इससे ज़्यादा इल्म वाला, तुमसे ज़्यादा इल्म वाला हमारा एक बंदा खिज़र है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तक पहुंचने का फिर रास्ता पूछा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर की वजह से नहीं कहा था, उनको यही था कि क्योंकि वो तो कलीम अल्लाह है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी भी हैं, तो उन्हें उनके पास ही सबसे ज़्यादा इल्म हो सकता है ना दुनिया में। तो लेकिन उस वक़्त जिस वक़्त वो जिस ज़माने में वो थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, खिज़र के पास तुमसे ज़्यादा इल्म है। और मूसा ने कहा कि अब मैं कैसे उनके पास जाऊँ? तो वो जो हम सूरत कहफ में पढ़ते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम और अपने शागिर्द यूशा बिन नून के साथ गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनकी रहनुमाई की कि एक मछली को अपने साथ ले जाओ और जिस मुकाम पे वो जाएगी और वो रास्ता बनाएगी, वो सूरत कहफ में पूरा उसका किस्सा आता है। वहीं पे तुम खिज़र अलैहिस्सलाम को, उस बंदे को मिलोगे और फिर वो पूरा किस्सा कि उन्होंने कहा कि मैं, मूसा ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ ताकि मैं सीख सकूं कि आपके पास अल्लाह ने कौन सा इल्म दिया। तो उन्होंने कहा नहीं मूसा, तुम सब्र ही नहीं कर सकते हो। क्यों सब्र नहीं कर सकता? उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ का तुम्हें इल्म ही नहीं है उस पे तुम सब्र कैसे करोगे? देखिए इससे पता चलता है कि अगर इल्म ना होना तो सब्र बड़ा मुश्किल है। सिर्फ कहते जाएंगे ना सब्र करो सब्र करो सब्र करो, सब्र नहीं आता जब तक हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान का जब हम पढ़ते हैं ना और जब हम अहदीस से पढ़ते हैं, फिर हमें समझ आती है, फिर सब्र करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतनी प्यारी मुझे बात लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया था ना कि कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में इजाफा करे। हम कुरान के लिए भी तो वही दुआ आजकल याद भी कर रहे हैं ना कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक। और देखिए हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू हुरैरा का कौल है, वो कहा करते थे कि इल्म का एक बाब सीखना, एक बाब मतलब एक चैप्टर सीखना, हमें नफल नमाज जो है हम 1000 रकत पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा हमें पसंद है। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात बताई, बहुत गौर से सुनने वाली बात है। हम में से अक्सर लोगों का ना ये प्रॉब्लम हो जाता है
کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنی ذات کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحاں بھی کریں گے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے، بری بات نہیں ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہے، لیکن وہ صرف آپ کی ذات کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عالم کون ہے؟ جو علم لیتا ہے، جو دوسروں تک علم پہنچا رہا ہے، اور عابد کون ہے؟ جو گھر میں بیٹھا عبادت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں 14ویں رات کا چاند جو ہوتا ہے نا، اب لائٹیں تو ابھی آئی ہیں، اس زمانے میں سوئی میں دھاگا بھی ڈل جاتا تھا کہ وہ جو چاند ہے وہ سارے دنیا کو روشنی دیتا ہے۔ وہ پھر اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا کرتے، کیونکہ علم تو روشنی ہے، اور روشنی جو ہوتی ہے وہ اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ جب تک ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نہیں عطا کریں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم جانیں گے نہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم دوسروں تک یہ بات کیسے پہنچائیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب تک علم نہیں ہوگا، پھر جیسے بے علم لوگ جب بات کرتے ہیں نا، تو پھر وہ یاد کر لیجیے گا جو پہلے بات ہوئی تھی، کہ وہ پھر ایک اسباب تو پورے کریں گے لیکن توکل نہیں کریں گے۔ پھر اگر توکل پورا کر لیں گے تو اسباب نہیں کریں گے، مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا، پھر ویسے والی بات ہوگی اور ویسے والا ہی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیا بھی اگر آتی ہے نا، علم سیکھ لیا ہے دوسروں کو سکھا دو۔ علم کی جب بات ہوتی ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پاس علم کے مینار تھے۔ ہم امام جب بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام جتنے بھی، امام احمد بن حنبل، آپ دیکھیں انہوں نے، کیونکہ اکثر یہ بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے، یہ عمل ہم سے کیسے ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں اچھا صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، پھر صحابہ میں ہمیں ہوتا ہے کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایجوکیشن لی ہوئی ہے، ڈائریکٹ ان کا مطلب قولی، ان کی فعلی، ان کی ہر طرح کی چیز انہوں نے دیکھی، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا عمل کرنا۔ پھر ہم تابعین کو دیکھتے ہیں تو کہتے لوگ ان کے استاد تو صحابہ تھے، تو ان کو تو عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ پھر جا کے امام جو ہے ہمارے، اب ان کی زندگیاں آپ دیکھیں نا، تو اتنا پیار آتا ہے آنیسٹلی کہ کس ذات کے ان کی زندگیاں تھی، کہ میں پڑھ رہی تھی ایکچولی، میں امام شافعی کا علمی سفر، میں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ نا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے یہ شیئر کروں گی۔ اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج امت میں جو اتنی پرابلم کر دی کہ یہ کون سے فرقے سے، یہ کون سے فرقے سے، آپ کبھی ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں۔ امام شافعی کی میں دیکھ رہی تھی کہ جب ان کو 7 سال کے تھے، ہی واز حافظ قرآن، اس کے بعد ان کو علم کا اتنا شوق تھا، غریب تھے، ماں باپ فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کو اپنے استاد سے سنتے تھے، مکہ میں تھے، وہاں پہ علم لے رہے تھے، تو اپنے استاد سے بہت سنتے تھے امام مالک کے بارے میں۔ تو ان کو شوق تھا کہ میں جاؤں مدینہ میں، ایک قافلہ جا رہا تھا، اپنی ماں سے بڑی مشکل سے اجازت لی اور مدینہ میں چلے گئے، اور مدینہ میں جا کے امام مالک سے کلاس لی۔ اور چھوٹا سا واقعہ، ایک میں ابھی ٹائم کیا ہے 56 ہے، تو جلدی سے میں کوشش کرتی ہوں کور کر سکوں، کیونکہ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کہ حدیث کی کلاس ہو رہی تھی، امام مالک جو تھے وہ سنا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ، لڑکا، ینگ بچہ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا تنکا ہے، اس کو منہ میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اپنی ہتھیلی پہ کھیل رہا ہے۔ جیسے جس کلاس ختم ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ بتایا کہ میں حجاز سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں قریشی ہوں۔ وہ سارا ان کا پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز تم ٹھیک نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا استاذ محترم؟ انہوں نے کہا کہ تم جب میں حدیث پڑھا رہا تھا تو تم اپنی ہتھیلی سے کھیل رہے تھے۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، میں کھیل نہیں رہا تھا، میں تو وہ تنکے سے میں اپنے ہتھیلی پہ آپ حدیث لکھا رہے تھے، کیونکہ میرے پاس کچھ تھا نہیں،
لکھنے کے لیے، تو میں اس طریقے سے اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہتھیلی کھولی تو انہوں نے کہا کہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد محترم، اب میں جو لعاب دہن سے لکھ رہا تھا تو وہ تو اب خشک، وہ تو نہیں دیکھ سکتے نا آپ، تو وہ کیا کرتے تھے، منہ سے وہ جیسے تھوک نہیں ہوتا ویسے لے کے وہ لکھ رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ لیکن مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنا آپ نے احادیث پڑھائی ہیں مجھے وہ ساری یاد ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہ لکھ رہا تھا اور اس طرح سے، انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے ایک ہی حدیث سناؤ۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے پورے متن کے ساتھ ایک 25 کی 25 حدیث ان کو سنا دی۔ وہ اتنے امپریس ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم میرے مہمان رہنا۔ لیکن انشاءاللہ پھر اس کا سفر میں آپ کو کبھی سناؤں گی، کیونکہ پھر وہ وہاں سے 8 مہینے رہے، امام مالک سے پڑھا انہوں نے، اس کے بعد یہ گئے، اور پتہ ان کے جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، اسی دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو جب یہ گئے ہیں وہاں سے، مدینہ سے یہ نکلے ہیں، تو ان کے نیکسٹ جو استاد تھے امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد تھے، امام محمد اور امام ایک اور تھے میرے، ابھی کیونکہ میں نے آج یہ والا آپ کو نہیں سنانا تھا تو میں نے وہ نوٹس بھی نہیں بنائے تھے، لیکن میں ابھی پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں آپ کو ضرور سنا دوں کہ مطلب امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد تھے، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر جا کے۔ تو دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے شاگرد اور ایک دوسرے کے استاد تھے، تو ہم ہی لڑی جا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ زیادہ ٹھیک تھے تو وہ زیادہ ٹھیک تھے۔ امام ابو حنیفہ کا میں آپ کو ضرور سنانا چاہ رہی ہوں تاکہ وہ بھی بہت پیاری بات تھی کہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ جو تھا وہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، حکومت جیسے آج کل کے آپ زمانے کو آپ دیکھیں پاکستان میں، انڈیا میں، کہ حکومت کوئی ایسا فیصلہ بتا دیا جو اسلام کے اگینسٹ ہوتا تھا، تو امام ابو حنیفہ جو تھے وہ اس کے بارے میں بولتے تھے، اپنے جو درس ہوتے تھے اس میں بھی اس کے بارے میں وہ بات کرتے تھے۔ تو خلیفہ منصور کو پتہ چلا، اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ حکومت کے اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ ان کو تحفے تحائف جیسے ہوتے ہیں وہ ان کو دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی دفعہ کوشش کیا، وہ نہیں لیتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے کسی نے کہا کہ ان کا کام ان کا تمام کر دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تلوار اٹھے گی تو پھر تو سارا خرابی ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں میں وہ بہت پاپولر تھے، لوگ ان کی بہت بہت عزت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں، تو اچھا یوں کرو کہ ان کو عہدہ پیش کرو، قاضی ہونے کا، مطلب عدلیہ کا جو پورا وہ ہے نا عہدہ، وہ ان کو ڈپارٹمنٹ وہ ان کو دے دو۔ تو اسی سے بھی کیا ہوگا کہ جو لوگ ایسے فیصلے کریں گے تو جو لوگ ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، تو پھر خود ہی سے پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بھی کر کے دیکھا ہے، وہ بھی کسی طرح سے نہیں مانتے۔ تو خلیفہ منصور نے ان کو اپنی عدالت میں بلا لیا، وہ محل میں بلایا۔ کہتے ادھر بلانے کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ جو طوائف ہیں وہ نہیں لیتے ہم سے جب ہم بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب آپ اپنی پرسنل سے بھیجتے ہیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن جب آپ جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، جو جیسے ہم ٹیکس دیتے ہیں تو جو مال ہوتا ہے نا، وہ جو اگر اس مال سے جب آپ مجھے دیتے ہیں تو وہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ نہ تو میں غریب ہوں اور نہ ہی میرا کوئی حق ہے اس پہ، وہ تو مطلب عوام کے پیسے کو سے مجھے وہ تحفہ نہیں لینا، اس لیے میں انکار کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر ایک دم سے بات بدلی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ عہدہ جو آپ کو دے رہے ہیں تو وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا ایکسیپٹ، کیونکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کب اپنے گھر واپس جانا ہے، کہ میں اپنے گھر جا کے سکون لوں گا۔ تو میں آپ کے سامنے تو اتنا بھی نہیں بول سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو میں ایسے عہدے کو کیسے ایکسیپٹ کر لوں گا کہ اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کرے میں تو آپ کو اس طرح سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر آپ بات تو کرتے ہیں بعد میں، تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ ورنہ آپ بات کرنی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میرے اوپر وہ حق بنتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں یہ عہدہ نہیں لے سکتا۔
اگر میں نے عہدہ لیا تو میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اور لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے کے بدل رہے ہیں، تیور بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غصے میں آ کے جب وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں لے جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ جیل میں جب لے کے گئے تو نیکسٹ ڈے، اب یہ پیچھے سے نا جب یہ پورا قصہ ایک دن میں آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے جو استاد اپنے شاگرد تھے نا امام محمد جن کی میں بات بتا رہی تھی آپ کو، ان کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ میرے بعد یہ جو کلاسز ہیں یہ تم جاری رکھنا، اسی طرح سے علم دیتے رہنا۔ ان سے امام شافی نے پھر علم لیا تھا جا کے۔ اچھا، اب یہ کیا تھا کہ ان کو جیل میں جب لے کے گئے تو پھر نیکسٹ ڈے ان کو لے کے آئے تو کہتے ہیں ان کو 10 کوڑے جو تھے، ان کو پھر پوچھا کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو ان کو 10 کوڑے انہوں نے لگائے، پھر ان کو واپس چھوڑ کے آئے، پھر ایوری ڈے ان کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ کسی صورت میں ہی مان رہے ہیں، آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں کبھی ہر ایک کی آپ پڑھ کے دیکھیے گا کبھی ہسٹری کے کس طرح سے وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں جو کام ہم کر نہیں سکتے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آج کے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا زہر ملا کے کھانے میں ان کو دینا شروع کیا، تو تیسرے دن پھر ان کی وفات ہو گئی تھی اور پھر جیل میں سے ان کا جنازہ نکلا تھا۔ تو پھر ان کے بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور جس دن یہ فوت ہوئے تھے اس دن امام شافی پیدا ہوئے تھے۔ تو ایسے ایسے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے، دیکھیں وہی بات ہے کہ جب علم نہیں ہوگا تو لڑائی کریں گے، پھر میرا امام زیادہ ٹھیک تو اس کا وہ کافر تو وہ کافر، اور اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ جب ہم علم لیں گے نا پھر ہر ایک پہ پیار آئے گا۔ دیکھیں ان میں اختلاف، اب امام شافی اتنی محبت سے امام مالک کے سامنے استاد تھے تو وہ بولتے تھے کہ یہ والی چیز ایسے نہیں، جب فتویٰ دینا ہوتا تھا تو وہ کسی چیز کا فتویٰ دیتے تھے تو اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تو وہ ان کو بتاتے تھے۔ ان سے دیکھیں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر علم ہوگا تو پھر اختلاف ہوگا نا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ آپ نے تو اس اینگل سے دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ لیکن اسی بات کو لے کے بعد میں لوگوں نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا فرقہ فرقہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھیں، کیونکہ آج کی کلاس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ علم ہوگا، روشنی ہوگی تو تبھی ہم دوسروں تک وہ روشنی پہنچائیں گے، ورنہ پھر ہمارے ارد گرد آپ دیکھیے جب ظلمات ہوں گی تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوں گی، پھر لوگ ہر ایک سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تو تمہارا مسلک کیا ہے، اور اسی پہ ایک دوسرے سے دوریاں کر دیں گے، مسجدیں علیحدہ کر دیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیں گے۔ پہلے ہی مسلمان کس حال میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک، آمین ثم آمین۔ اب 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اتنی پیاری کلاسز ہیں، آنیسٹلی اتنے پیارے پیارے سبق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتی ہوں کہ جو کچھ ہم پڑھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔